बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए मारूफ रूहानी स्कॉलर ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी की किताब मुराकबा का पार्ट 2 सफ़ा नंबर 14 से रिकॉर्ड कर रहे हैं। मिसाल, अगर एक साफ शफाफ ट्रांसपेरेंट शीशा निगाह के सामने हो और आदमी को शीशे की मौजूदगी का इल्म ना हो तो वो उसे नहीं देख सकता। इसकी वजह यह है कि रोशनी शीशे में से गुजर जाती है और इनकास का अमल वाक़या नहीं होता, और जब इनकास नहीं होता तो आंखों से नहीं देखती। कई बार ऐसा होता है कि आदमी के सामने शीशे का दरवाज़ा है, लेकिन आदमी गुजरता चला जाता है और शीशे से टकरा जाता है। शीशे से टकराने के बाद उसे नज़र आता है कि सामने शीशा है। शऊर के अंदर तहलीकी तौर पर यह सलाहियत मौजूद होती है कि जब वो किसी चीज़ की तरफ मुतवज्जा होता है तो वो रोशनी को जज़्ब करने लगता है, और वो रोशनियाँ जो अभी तक नामालूम थी शऊर की गिरफ्त में आ जाती हैं। इसी गिरफ्त को हम इल्म, तजर्बा, मुशाहिदा वगैरह कहते हैं। इल्म रूहानियत के मुताबिक गैब में लामुतनाही रोशनियाँ मौजूद हैं। इन्हीं रोशनी में कहकशानी निज़ाम, समावी महलूक, हला में आबादियाँ और रूहानी अलूम व इसरार शामिल हैं। जब आदमी अपने अंदर में मतवज्जा होता है तो शऊर के आईने पर बातनी इतलात तस्वीरें बनने लगती हैं और गैबी नकूश शऊर की गिरफ्त में आने लगते हैं। रफ्ता रफ्ता वो गैबी नकूश को इस तरह समझने और महसूस करने लगता है जैसे एक बच्चा बदतरीज माहौल को समझने के काबिल हो जाता है। बातनी हवास को बेदार करने में इरादे को बड़ी अहमियत हासिल है। मुराकबे में बंद आंखों के सामने अंधेरे की स्याह चादर के पस पर्दा ये बात महफूज होती है कि मुज़ाहिरात मौजूद हैं। ये इल्म और यकीन बातनी निगाह को मुतहर्रिक कर देता है। पहले मरहले में इरादे में इज़्मख़लाल पैदा होता है, लेकिन मतवातर मश्क के नतीजे में इरादा हरकत करने के काबिल हो जाता है और मुराकबा करने वाला बातनी दुनिया को बंद आंखों से उसी तरह देखता है जिस तरह खुली आंखों से मादी हदोहाल नजर आते हैं। इस बात से हम बखूबी वाकिफ हैं कि यकीन हर काम में बुनियादी किरदार अदा करता है। अगर हमें इस बात का यकीन ना हो कि कराची कोई शहर है तो हम कराची नहीं जा सकते। अगर ये बात हमारे यकीन में ना हो कि कीमिया कोई इल्म है तो हम इल्म कीमिया नहीं सीख सकते। रूहानी दिमाग ज़िंदगी के बहुत से तजर्बात और वाक़यात इस बात की अक्कासी करते हैं कि इंसान के अंदर मादी हवास के अलावा ऐसे ज़राए अदराक भी मौजूद हैं जिनकी सलाहियत और सिफ़ात आम हवास से बुलंद है। जिस नोयत से ये ज़राए इदराक तजर्बे में आते हैं उसकी मुनासबत से इनके लिए मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन छठी हिस्स, मावराए इदराक के हवास, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, वजदान, ज़मीर, अंदरूनी आवाज़, रूहानी परवाज़ वगैरह। कभी न कभी इंसान पर ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब उसके सोचने समझने की सलाहियत मफलूज हो जाती है। हालात की पेचीदगी में वो ये फैसला नहीं कर सकता कि उसे क्या करना चाहिए। सोचते सोचते बेख्याली में एक ख्याल कूंदे की तरह आता है और ऐसी बात जहन में आ जाती है कि जिसका बज़ाहिर हालात से कोई जोड़ नहीं मिलता और न मंतकी इस्तदलाल से इसकी तोजी की जा सकती है। इस ख्याल में इतनी ताकत होती है कि आदमी इससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। वो ख्याल पर अमल करता है और दरपेश मुश्किलात से निजात मिल जाती है। अक्सर सुना जाता है कि मेरी छठी हिस्स फला बात बता रही थी, या मुझे गैर इरादी तौर पर फला ख्याल बार बार आ रहा था और फिर वही हुआ जो जहन में था। मिसाल, आपको किसी अजीज़ का ख्याल बार बार आने लगता है। वक्फे वक्फे से उसकी तस्वीर जहन में आ जाती है, जबकि ज़ाहरी तौर पर इसकी कोई वजह नहीं होती। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है।
کبھی اس خیال کے ساتھ کیفیات بھی وارد ہوتی ہیں۔ خیال آتے ہی خوشی یا پریشانی کا تاثر بھی مرتب ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد یا چند دنوں کے بعد پتہ چلتا کہ آپ کا وہی عزیز شدید بیمار ہو گیا ہے یا اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی ایسے دوست کا خیال شدت سے آنے لگتا ہے جس سے ملاقات کو ایک عرصہ گزر گیا ہے۔ چند گھنٹوں کے بعد دروازے پر گھنٹی بجتی ہے اور وہی دوست سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں اور گفتگو کا موضوع غیر محسوس طریقے سے کوئی غیر حاضر شخص بن جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہی شخص کمرے میں آ جاتا ہے۔ سائنسدان کسی بات پر مسلسل غور و فکر کرتا ہے اور تجربات کے نتائج کو پرکھتا ہے۔ تحقیق کے دوران اس پر کوئی نیا خیال ظاہر ہوتا ہے اور یہی خیال کسی علم یا فارمولے کی بنیاد بن جاتا ہے۔ یہ انکشاف مرحلہ وار بھی ہوتا ہے اور اچانک تمام مراحل کو حذف کر کے بھی ہو جاتا ہے۔ مرحلہ وار طریقے میں یہ انکشاف کڑی در کڑی اس طرح ہوتا ہے کہ غیر معمولی محسوس نہیں ہوتا، لیکن جب اچانک کوئی انکشاف ہو تو اسے عام حواس کا کارنامہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ نامیاتی کیمیا میں بنزین ایسا مرکب ہے۔ اس مرکب کی مالیکیولی ساخت کی دریافت ایک ایسی ہی مثال ہے۔ کیمیا دان وولف مسلسل اس بات پر غور کر رہا تھا کہ بنزین کی ساخت کیا ہونی چاہیے، کیونکہ سابقہ تھیوری کی روشنی میں تشریح ممکن نہ تھی۔ کافی غور و فکر کے بعد بھی وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ 6 عدد سانپ ہیں اور انہوں نے ایک دوسرے کی دم منہ میں اس طرح پکڑی ہوئی ہے کہ ایک محسوس شکل بن گئی ہے۔ اس شکل کو دیکھ کر وولف کے ذہن میں بنزین کا خیال آیا۔ بیدار ہونے کے بعد وولف نے اس ساخت پر کام شروع کیا اور ثابت کر دیا کہ بنزین کی ساخت وہی ہے جو اس نے خواب میں دیکھی تھی۔ اس طرح علم طب میں مختلف ادویات کے خاص وجدان یا اندرونی رہنمائی کا نتیجہ ہے۔ اتباع اور ماہرین کی ذہنی کاوش کے نتیجے میں ذہن کسی کیمیائی مرکب، مفرد یا مرکب دوا کی طرح منتقل ہو جاتا ہے، مرکب دوا کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور پھر تجربات اور تحقیق اس وجدانی اشارے کو مادی شکل و صورت اور یقین بخش دیتے ہیں۔ فنون لطیفہ اور اسی طرح کے دوسرے تخلیقی کاموں میں بھی شعوری کارکردگی لطیف احساسات کے تابع ہوتی ہے۔ اکثر موضوعات، مضامین، اشعار و خیالات کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان میں عقلی کوشش کو دخل حاصل ہے۔ اس بات کو مصنف، مصور، شاعر یا مفکر خود بھی محسوس کرتا ہے اور انہیں آمد کا نام دیتا ہے۔ زندگی کے مراحل پر غور کرنے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہماری زندگی تعقل اور وجدان کے تابع ہے، اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے جن اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمیں کہیں سے فراہم ہوتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں ازہد خیالات ایک ترتیب و تعین سے وارد ہوتے ہیں اور اسی ترتیب کی بدولت زندگی بامعنی گزرتی ہے۔ بچپن سے تا دم مرگ جو تجربات ہمارے شعور کو حاصل ہوتے ہیں ان کے مضبوط اور مربوط استعمال کا فہم بھی کوئی اور ایجنسی عطا کرتی ہے۔ طباع اور دلچسپیوں میں بھی اندرونی تحریکات کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ شعور کو اپنی مرکزیت اور دلچسپی کا اشارہ اور رائے لاشعور سے ملتا ہے۔ مثلاً ایک باپ کے 2 بچوں میں مختلف دلچسپیاں اور مختلف صلاحیتیں ظہور میں آتی ہیں۔ سماجی حیثیت سے وہ ایک گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں۔ والدین کی یکساں توجہ انہیں حاصل رہتی ہے، ایک گھر اور ایک جیسے حالات میں زندگی گزارتے ہیں، ایک ہی اسکول میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن عمر کے ساتھ ساتھ ان کی شعوری دلچسپیاں الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ ایک بچہ مصوری میں دلچسپی لیتا ہے تو دوسرا وکیل بننے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔
ایک بچہ جماعت میں امتیازی پوزیشن حاصل کرتا ہے لیکن دوسرا اوسط درجے کا طالب علم ہوتا ہے۔ اگر ان تمام باتوں کی ظاہری وجوہات تلاش کی جائیں تو کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی۔ اسی طرح بچوں سے یہ سوال کیا جائے کہ وہ فلاں بات یا فلاں پیشے میں ہی کیوں دلچسپی لیتے ہیں تو وہ بھی کوئی وجہ نہیں بتا سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ لاشعور کا انتباہیہ نقش شعور کے لیے دلچسپی کا تعین کرتا ہے اور آدمی کی صلاحیت، دلچسپی اور کارکردگی الگ الگ ہو جاتی ہے۔ اس بات کی واضح ترین مثال جانوروں کی دنیا ہے۔ جانوروں میں انفرادی اور اجتماعی سطح پر ایک مربوط شعور پایا جاتا ہے، اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اس شعور کی کارفرمائی میں کسی محوی اور علمی تعلیم و تحصیل کو دخل نہیں ہوتا۔ مثلاً بطخ کا بچہ انڈے سے نکلتے ہی پانی میں پہنچ جاتا ہے۔ شاہین کے بچے میں پرواز کا علم اسے بار بار اڑنے پر مجبور کرتا ہے۔ اسی طرح شہد کی مکھی میں پھولوں کی کشش اور شہد بنانے کا علم کسی معلم کے بغیر کام کرنے لگتا ہے۔ چھوٹے سے پرندے بیا میں گھونسلے بنانے کا فن ظاہری تربیت کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ عرض یہ کرنا ہے کہ میکانزم کے پس پردہ ایک اور ایجنسی موجود ہے۔ شعور اسی ایجنسی کے زیر اثر کام کرتا ہے۔ انسانی زندگی ہر دور میں اس رہتی ہے، لیکن معمول کی زندگی گزارنے کی وجہ سے انسان اس پر غور نہیں کرتا۔ تاہم بہت سی صورتیں ایسی واقع ہوتی ہیں جنہیں معمول قرار نہیں دیا جا سکتا۔ چنانچہ عقل انسانی عقلی تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر ذہنی حرکات کو مختلف دائروں میں تقسیم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ علم نفسیات تحت الشعور اور لاشعور کا تذکرہ کرتا ہے تو مابعد النفسیات اور علم نفس کے ماہرین چھٹی حس، اندرونی آواز، ماورائے ادراک حواس، ایکسٹرا سینسری تعارف کراتے ہیں۔ اہل مذہب ضمیر، وجدان اور روح کا عقیدہ پیش کرتے ہیں۔ غرض علم کے ہر شعبے میں ساتھ ساتھ ایک اور تشخص کا ذکر موجود ہے۔ حد یہ ہے کہ لا مذہب افراد بھی عقل و شعور سے ماورا ایک یونٹ نیچر کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں۔ آسان الفاظ میں اس بات کو اس طرح کہا جا سکتا ہے، آدمی کے اندر دو دماغ کام کرتے ہیں، ایک ظاہری دماغ اور دوسرا باطنی دماغ۔ ظاہری دماغ روحانی دماغ سے جتنا مربوط رہتا ہے اسی قدر ہم پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے اندر وسیع ہو جاتا ہے اور روحانی دماغ کی اطلاعات کو قبول کرنے کی استعداد بڑھ جاتی ہے۔ روحانی علوم اس کلیے پر قائم ہے کہ آدمی روحانی دماغ کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا سیکھ لے۔ مادی وسیلے کے بغیر خیالات کو وصول کرنا اور دوسروں تک پہنچانا ٹیلی پیتھی، ظاہری وسائل کے بعد بغیر کسی بات کو معلوم کر لینا کشف، روحانی طاقت سے خیالات اور اشیاء میں تبدیلی کرنا تصرف، روحانی فارمولوں کا علم، دوسری دنیاؤں کی سیر، جنات، فرشتے، سماوات، جنت و دوزخ، عرش اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا دیدار، یہ سب اس وقت ممکن ہے جب آدمی کا روحانی دماغ متحرک اور فعال ہو۔ خیالات کی لہریں، انسانی ذہن میں اطلاعات کی لہریں خیالات بنتی رہتی ہیں۔ ٹھہرے ہوئے پانی کی سطح پر پتھر پھینکا جائے تو رد عمل میں دائرہ نما لہریں پیدا ہوتی۔ اسی طرح اطلاعات کے رد عمل میں خیالات کی لہریں تحلیق ہوتی ہیں۔ ذہن کی سطح جھیل کی مانند ہے جس میں لہریں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ جب کوئی شخص جھیل کی ساکت سطح کو دیکھتا ہے تو اسے پانی کے اندر کا منظر نظر آ جاتا ہے، لیکن پانی کی سطح پر لہریں پیدا ہو رہی ہوں تو اکثر تصویر لہروں کی وجہ سے گڈمڈ ہو جاتی ہے۔
تو یہ بات واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ صبح بیدار ہوتے ہی ہمارے ذہن میں دفتر یا دکان کا خیال وارد ہوتا ہے۔ خیال کے زیر اثر ہم تیار ہو کر دفتر یا دکان کی طرف چل پڑتے ہیں۔ راستے میں سینکڑوں مناظر نگاہ کے سامنے سے گزرتے ہیں اور طرح طرح کی آوازیں کانوں میں پڑتی ہیں۔ کچھ مناظر ایسے ہوتے ہیں جو توجہ اپنی جانب کھینچ لیتے ہیں۔ کوئی حادثہ نظر آ جائے تو وہ ذہن پر نقش چھوڑ جاتا ہے۔ کسی نئے سائن بورڈ پر نظر پڑتی ہے تو اسے پڑھے بغیر نہیں رہ سکتے۔ دفتر یا دکان پہنچ کر کاروباری امور محل توجہ بن جاتے ہیں۔ گھر واپس پہنچنے کے بعد گھریلو معاملات ذہن میں جگہ کر لیتے ہیں۔ گھر کے ضروری کام نمٹ جاتے ہیں تو طبیعت سیر و تفریح کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ کسی عزیز یا دوست کے پاس چلے جاتے ہیں، کوئی رسالہ یا کتاب پڑھنے لگتے ہیں یا ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ رات ہو جاتی ہے اور سو جاتے ہیں۔ اگلا دن کم و بیش اسی طرح کی مصروفیات کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔ اگر کسی بھی وقفے کو سامنے رکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس دوران ہماری توجہ چند لمحوں سے زیادہ کسی ایک بات پر نہیں ٹھہرتی۔ خیالات کے ساتھ ساتھ توجہ کا مرکز بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے، تو اس کے متعلق سوچنے لگتے ہیں۔ خوشی کا خیال آتا ہی ذہن خوشی کے جذبات میں سفر کرنے لگتا ہے۔ کسی واقعے کا خیال آتا ہے تو ذہن بات پر غور کرنے لگتا ہے۔ تمام ذہنی مصروفیات کا تجزیہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ذہن ہمہ وقت ماحول کے معاملات میں منہمک رہتا ہے اور بیداری کا وقفہ اسی طرح کی ذہنی گہما گہمی میں گزر جاتا ہے۔ گرد و پیش کے معاملات یکے بعد دیگرے یورش کرتے رہتے ہیں اور کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا جب ہماری توجہ خیالات کی لہروں سے ہٹ جائے۔ خیالات کا یہ ہجوم آدمی کے لیے پردے کا کام کرتا ہے، اس وجہ سے شعور باطنی زندگی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسے اندرونی عکس نظر نہیں آتے۔ ذہن کی سطح پر جو عکس پڑتے ہیں وہ تاثر کے اعتبار سے گہرے اور ہلکے ہوتے ہیں۔ گہرے عکس کو شعور دیکھ لیتا ہے، لیکن جو عکس مدھم ہوتے ہیں شعور ان کا تفصیلی احاطہ نہیں کر سکتا۔ بہت مدھم عکس ناقابل توجہ ہو کر فراموش ہو جاتے ہیں۔ جب تک ذہنی مرکزیت خیالات کی لہروں میں رہتی ہے ذہن کے اندر جھانکنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن جب توجہ سطح پر پیدا ہونے والے خیالات سے ہٹ جاتی ہے تو نظر باطنی زندگی میں کام کرنے لگتی ہے اور وہ عکس نظر آنے لگتے ہیں جو مدھم ہوتے ہیں اور جو عام طور پر نظر نہیں آتے۔ اس تفصیل کا اجمال یہ ہے کہ ماورائی علوم اور ماورائی صلاحیتوں کو حاصل کرنے کے لیے ذہنی یکسوئی لازمی ہے۔ روحانی علوم کی تعلیم و تحصیل کے لیے جس کیفیت یا جس صلاحیت کو سب سے پہلے بیدار کیا جاتا ہے اسے عام الفاظ میں حالی الذہن ہونا کہتے ہیں۔ حالی الذہن ہونا روحانی علوم کا پہلا سبق ہے۔ اس صلاحیت کے ذریعے طالب علم دنیاوی خیالات سے آزاد ہو کر روحانی عالم کا مشاہدہ۔ حالی الذہن ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ ذہن میں کوئی خیال ہی نہ آئے۔ حالی الذہن ہونے سے مراد توجہ کو کسی ایک نقطے پر قائم رکھنا ہے کہ آدمی اپنے پورے ارادے سے کوئی دوسرا خیال ذہن میں انہلائے ذہن کی دوسری تعریف یہ ہے کہ ذہن کو تمام خیالات سے ہٹا کر ایک خیال پر اس طرح متوجہ رکھا جائے کہ دوسرے تمام خیالات ناقابل توجہ ہو جائیں۔ جب ہم حالی الذہن ہونے ہیں تو ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں حالی الذہن ہونے کی عادت نہیں ہے، لیکن مسلسل مشق کے ذریعے یہ صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے۔ حالی الذہن ہونے کا اصطلاحی نام مراقبہ ہے۔ حالی الذہن کی کیفیت روزمرہ کئی کاموں میں ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ مثال،
ہم کوئی مضمون لکھنے بیٹھتے ہیں، کاغذ سامنے ہوتا ہے، قلم ہاتھ میں، اور ذہن الفاظ کا انتخاب کرتا ہے۔ ماحول میں بہت ساری باتیں ایسی اور آوازیں ہوتی ہیں جو عام حالات میں ہماری توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں، لیکن اس وقت ہم اپنا دھیان مضمون کی طرف نہیں ہٹاتے اور ہماری فکر اور عمل ایک ہی نقطے کے گرد گھومتے ہیں۔ اس ایک اور مثال یہ ہے کہ سوئی میں دھاگا ڈالتے وقت توجہ سوئی کے ناکے اور دھاگے پر مرکوز کی جاتی ہے اور اس وقت تک قائم رکھی جاتی ہے جب تک دھاگا سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو جاتا۔ یہی معاملہ ڈرائیونگ کے وقت ہوتا ہے۔ گاڑی چلاتے ہوئے ہم اپنی تمام تر دماغی قوتوں کا رخ ٹریفک اور گاڑی کی نقل و حرکت کی طرف موڑ دیتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں اعضائے جسمانی گاڑی کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ڈرائیونگ کے دوران ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ توجہ راستے پر رہے، اگرچہ ہم برابر بیٹھے ہوئے شخص سے باتیں بھی کر لیتے ہیں اور دیگر کئی باتیں ہمارے ذہن میں آتی رہتی ہیں، لیکن ارادی توجہ ڈرائیونگ کے عمل سے نہیں ہٹتی۔ کم و بیش یہی حالت اور یہی کیفیت مراقبہ کرنے والا خود پر ارادی اور اختیاری طور پر طاری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ 10-15 منٹ یا گھنٹہ 2 گھنٹہ اپنی توجہ، اپنا دھیان ایک تصور یا ایک خیال پر قائم رکھتا ہے، دوسرے تمام معاملات سے اپنا ذہنی رشتہ توڑ لیتا ہے۔ اس بات کو اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے، مراقبہ دراصل ایک خیال میں بے خیال ہو جانے کا نام ہے۔ مراقبے کی مشق میں یا مراقبے کی حالت میں وہ تمام ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں جن سے ذہنی خارجی تحریکات سے منقطع ہو کر ایک نقطے سے جذب ہو جائے۔ جب ماحول کی اطلاعات کا سلسلہ رک جاتا ہے تو مخفی تحریکات ظاہر ہونے لگتی ہیں، اور اس طرح آدمی ان صلاحیتوں اور قوتوں کے ذریعے دیکھتا، سنتا، چھوتا، چلتا پھرتا اور سارے کام کرتا ہے جو روحانی صلاحیتیں کہلاتی ہیں۔ تیسری آنکھ، تھرڈ آئی، مادی حواس یا شعوری حواس میں ہم گوشت پوست کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ اگر آنکھیں بند کر لی جائیں تو وہ اطلاعات جو روشنی کے ذریعے پردہ بصارت تک پہنچتی ہیں رک جاتی ہیں اور کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ مادی آنکھ کا عمل ہے جسے ظاہری بینائی بھی کہا جاتا ہے۔ عام طور سے مشہور ہے کہ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھنے کے لیے صرف آنکھوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر اعصاب کا وہ نظام حذف کر دیا جائے جو بصارت کے پردے سے اطلاع کو دماغ تک پہنچاتا ہے تو آنکھ کے موجود ہوتے ہوئے بھی آدمی کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بصارت کے میکانزم میں آنکھیں جزو ہیں، کل نہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص سویا ہوا ہے اور اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، لیکن وہ ماحول کی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ آنکھیں اور دماغ کا اعصابی نظام سب کچھ موجود ہوتا ہے، پھر بھی اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دیکھنے کے لیے ذہن کا متوجہ ہونا ضروری ہے۔ مثال، ہم گھر سے دفتر جاتے ہیں اور دفتر پہنچنے کے بعد کوئی شخص ہم سے پوچھے کہ راستے میں کیا کیا چیزیں دیکھی ہیں، تو ہم ان سب چیزوں کے نام تو نہیں گنوا سکتے جو ہم نے راستے میں دیکھی ہیں، صرف 2 چیزیں بتا سکتے ہیں جن پر ہم نے توجہ دی ہے۔ ایک اور مثال یہ ہے کہ جب ہم گہری سوچ میں ہوتے ہیں تو گرد و پیش کی آوازوں اور آنکھوں کے سامنے پیش آنے والے واقعات کے بارے میں ہم کچھ نہیں بتا سکتے۔ انسان کے ذہن میں خیالات اور تصورات کا ایک سلسلہ قائم رہتا ہے۔ تفکر کیا جیے تو معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کی تمام حرکات اور رنگینیاں انہی خیالات و تصورات سے وابستہ ہیں۔ تمام جبلی اور فطری تقاضے بھی خیالات سے جنم لیتے ہیں۔ نہ صرف افعال زندگی بلکہ علوم و فنون بھی انسانی تصورات سے شروع ہوتے ہیں۔
جب ہم خارج میں دیکھتے ہیں تو ماحول کی اطلاعات خیالات کے لیے محور کا کام کرتی ہیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ماحول سے لا تعلق بیٹھا ہوا ہے، اس کے باوجود خیالات و تصورات کی شبیہیں اس کے ذہن کے پردے پر بنتی رہتی ہیں۔ مطلب یہ کہ خارج کا عکس جب روشنی کے ذریعے پردہ بصارت پر پڑتا ہے تو آنکھ بیرونی منظر کو دیکھتی ہے، لیکن جب خیالات و تصورات ذہن کے پردے پر ابھرتے ہیں تو باہر کی روشنی کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ آدمی تصورات کے عکس کو اسی طرح محسوس کرتا ہے جس طرح کہ باہر کے عکس کو دیکھتا ہے۔ تصورات کا عکس مدم سے ہی لیکن وہی معنی رکھتا ہے جو باہر کا عکس رکھتا ہے۔ بارہا اس بات کا تجربہ ہوتا ہے کیونکہ ایسا واقعہ جس نے آپ کو بہت زیادہ متاثر کیا ہو یا کوئی شخصیت جس سے آپ دلی وابستگی رکھتے ہوں، اگر ذہن اس طرف چلا جائے اور توجہ میں گہرائی پیدا ہو جائے تو واقعے کی جزیات اور شخصیت کا خاکہ ذہن کی سکرین پر عکس بن جاتا ہے۔ یہ خاکہ اس طرح عکس بنتا ہے کہ ہم اس کا احساس تصویری شکل و صورت میں کرتے ہیں۔ باہر سے کوئی منظر ذہن میں داخل نہیں ہوتا، اس کے باوجود ہم تصویری نقوش کو اس طرح اپنے سامنے پاتے ہیں جیسے وہ منظر نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اس طرح جب ہم سو جاتے ہیں اور ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں تو بھی خواب میں مختلف مناظر نگاہ کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ یہ بات بھی تواتر کے ساتھ تجربے میں آتی ہے کہ خواب میں یا نیم غنودگی میں کوئی واقعہ نظر آیا اور کچھ عرصے کے بعد وہی واقعہ بیداری میں بھی پیش آ گیا۔ روزمرہ کی ان مثالوں میں یہ بات مشترک ہے کہ مناظر کو دیکھتے وقت یا مناظر کے عکس کو محسوس کرتے وقت ہماری مادی آنکھوں کا عمل دخل صفر ہوتا ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ انسانی نگاہ اپنے عمل میں مادی عوامل کی احتیاج سے آزاد ہے۔ ایک طرز میں وہ مادی آنکھ کے وسیلے سے حرکت کرتی ہے اور دوسری طرز میں اس کا عمل آنکھ کے عمل سے ماورا ہے۔ نگاہ کا وہ رخ جو مادی آنکھ کے بغیر کام کرتا ہے باطنی نگاہ، اندرونی نظر یا تیسری آنکھ کہلاتا ہے۔ روحانی علم کی روشنی میں آدمی کی تعریف بیان کی جائے تو اس کو نگاہ کا نام دیا جائے گا، اور نگاہ کا دار و مدار اطلاعات پر ہے۔ اطلاعات ذہن میں آتی رہتی ہیں اور ذہن میں آ کر نگاہ بن جاتی ہیں۔ روحانی علم کی روشنی میں آدمی کی تعریف بیان کی جائے تو اس کو نگاہ کا نام دیا جائے گا، اور نگاہ کا دار و مدار اطلاعات پر ہے۔ اطلاعات ہی ذہن میں آتی رہتی ہیں اور ذہن میں آ کر نگاہ بن جاتی ہیں۔ خارج یا داخل سے جو بھی اطلاع ذہن میں وارد ہوتی ہے اس کی واضح ترین تشریح قوت باصرہ کرتی ہے۔ باصرہ انسان کے اندر ایک ایسی صلاحیت ہے جو ذہن کو زیادہ سے زیادہ تفصیلات سے مطلع کرنے کی پابند ہے۔ یہ قوت جب جسمانی نظام میں عمل کرتی ہے تو گوشت پوست کی آنکھ کے ذریعے مشاہدہ عمل میں آتا ہے، اور یہی قوت مادی آنکھ کے بغیر بھی اپنا فعل انجام دے سکتی ہے۔ اگر مادی آنکھ کی حرکت کو معطل کر دیا جائے اور نگاہ کو متوجہ رکھا جائے، اطلاعات کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ چنانچہ قوت باصرہ صعود کرنا شروع کر دیتی ہے۔ قوت باصرہ جب تک اپنا کام پورا نہ کرے اس کا کردار پورا نہیں ہوتا، اور وہ تخلیق کے قانون کے مطابق اپنا عمل پورا کرنے کی پابند ہے۔ قوت باصرہ جب صعود کرتی ہے تو آدمی بند آنکھوں سے غیب کی دنیا کو دیکھنے لگتا ہے۔ اس وقت بصارت کائنات کے تمام حد و حال کا مشاہدہ کرتی ہے۔ یہ وہ نقش و نگار ہوتے ہیں جو ایک قدم آگے بڑھ کر مادی حد و حال میں مظاہرہ بنتے ہیں۔ ان نقش و نگار کو روح یا باطن کی دنیا کہا جاتا ہے۔ مراقبہ میں تسلسل قوت باصرہ کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ مادی دنیا کے پس پردہ چلی جائے اور نگاہ کا مرکز دنیا بن جائے جو ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ جب ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو پپوٹے حرکت کرتے ہیں
اور پلک جھپکنے کا عمل صادر ہوتا ہے۔ بار بار پلک جھپکنے سے ڈھیلوں پر ضرب پڑتی ہے اور ڈھیلے حرکت کرتے ہیں۔ ڈھیلوں کی حرکات سے باہر کی روشنی کا احساس دماغ میں کام کرتا ہے اور دماغ کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ ماحول میں فلاں فلاں چیزیں موجود ہیں۔ یہ تمام حرکات اس وقت صادر ہوتی ہیں جب آدمی کا رجحان بیرونی دنیا کی طرف ہوتا ہے اور وہ اپنے گرد و پیش کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات چاہتا ہے۔ بیرونی دنیا میں انہماک و اعصاب کی محسوس حرکات میں نمودار ہوتا ہے۔ آنکھ کے ڈیلے حرکت کرتے ہیں اور پلک بار بار جھپک کر اعصاب کے اندر تحریک پیدا کرتی ہے۔ اس نوعیت کی تمام اعصابی تحریکات مادی بینائی کو حرکت دیتی ہیں اور انہی کی بدولت محدود بصارت کا یہ میکانزم کام کرتا ہے۔ اگر نگاہ کو کسی نقطے پر جما دیا جائے اور پلک جھپکنے کا عمل معطل ہو جائے تو یکسوئی غالب آنے لگتی ہے اور ماحول کا احساس کم ہونے لگتا ہے۔ یہ بات بھی تجربے میں آئی ہے کہ نقطہ نظروں کے سامنے سے غائب ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ ایک سکرین دکھائی دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پلک نہ جھپکنے سے ڈھیلوں کی حرکات میں اضمحلال پیدا ہونے لگتا ہے۔ جب ایک ہی منظر شعور کی سکرین پر قائم رہتا ہے تو یہ کیفیت بڑھنے لگتی ہے۔ جب مادی حواس غالب ہوتے ہیں تو ذہن ایک خیال سے دوسرے خیال اور ایک بات سے دوسری بات کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے۔ وہ کسی ایک خیال پر رکتا نہیں ہے۔ جب اس کے برعکس عمل ہوتا ہے تو شعوری حواس مغلوب ہونے لگتے ہیں۔ یعنی اگر دماغ کی سکرین پر ایک ہی عکس قائم رہے اور آنکھ کے پپوٹوں کی حرکات معطل ہوں تو شعور کے اندر کام کرنے والی روح میں ٹھہراؤ واقع ہونے لگتا ہے۔ پپوٹوں کی حرکات ساکت ہو جاتی ہیں، نتیجے میں مادی بصارت مغلوب ہو جاتی ہے۔ جب یہ ٹھہراؤ ایک حد سے بڑھ جاتا ہے تو نگاہ کی طرز بدل جاتی ہے اور باطنی بینائی یا داخلی زاویہ نظر حرکت میں آ جاتا ہے۔ جب کوئی شخص مراقبہ کرتا ہے تو وہ تمام عوامل حرکت میں آ جاتے ہیں جو ظاہری بینائی کو معطل کر کے باطنی نگاہ کو متحرک کرتے ہیں۔ خارجی اور داخلی دونوں اطلاعات کا دار و مدار روشنی پر ہے۔ جس طرح خارج میں روشنی اطلاع کا ذریعہ ہے، اسی طرح داخلی اطلاعات بھی روشنی کے ذریعے وصول ہوتی ہیں۔ روشنی میں تبدیلی واقع ہو جائے تو محسوسات و مشاہدات میں بھی نظر کا زاویہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ دن طلوع ہوتا ہے اور ماحول سورج کی روشنی سے منور ہو جاتا ہے تو ہمارے احساسات الگ ہوتے ہیں۔ جب رات کا اندھیرا پھیل جاتا ہے تو ہماری کیفیات وہ نہیں رہتی جو دن میں ہوتی ہیں۔ اگر آنکھوں پر نیلے رنگ کا چشمہ لگا لیں تو ہر چیز نیلی نظر آتی ہے۔ اگر سرخ لینز لگا لیے جائیں تو سرخ رنگ غالب آ جاتا ہے۔ مسلسل تیز روشنی میں کام کیا جائے تو اعصاب میں اضمحلال پیدا ہو جاتا ہے اور اگر قدرتی ماحول رنگوں سے مزین ہو تو اعصاب فرحت بخت محسوس کرتے ہیں۔ اگر دوربین آنکھوں پر لگا لی جائے تو دور کی اشیاء قریب نظر آتی ہیں اور اگر خوردبین استعمال کی جائے تو نظر نہ آنے والی اشیاء نگاہ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ مادیت کے دائرے میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ بہت چھوٹے ذرات، ایٹم اور ایٹم میں الیکٹران، پروٹون اور دیگر ایٹمی ذرات ہماری آنکھوں سے اوجھل رہتے ہیں۔ جیسے جیسے فاصلہ بڑھتا ہے ہم اشیاء کی صحیح ہیئت اور ان کی تفصیلات نہیں دیکھ سکتے۔ چند سو گز دور کا درخت اور اس کے پتے نظر نہیں آتے۔ عمارتیں اور ان کے حد و حال نگاہ کی ناتوانی کی وجہ سے دھندلے دکھائی دیتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ ایٹم میں الیکٹران مرکز کے گرد گردش کرتے ہیں۔ مایا کی ساخت کی حدود میں مالیکیول تمام سمتوں میں آزادانہ حرکت کرتے ہیں، جبکہ گیس میں ان کی حرکات کا دائرہ مزید وسیع ہو جاتا ہے۔ بہت سی چیزیں ہمیں دکھائی نہیں دیتی لیکن ان کے اثرات سے انہیں پہچانا جاتا ہے، جیسے بجلی کا بہاؤ، مقناطیسی میدان اور دوسری بہت سی لہریں۔
جب ہم طبعی فارمولوں کو سامنے رکھتے ہوئے کسی ایجاد کی مدد لیتے ہیں تو بہت ساری تفصیلات چھپی ہوئی چیزوں اور مستور زاویے نظر آ جاتے ہیں۔ جب خوردبین کا لینس آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے تو چھوٹے سے چھوٹا جراثومہ، وائرس اور دیگر باریک ذرات دکھائی دیتے ہیں۔ الیکٹران مائکروسکوپ کے ذریعے الیکٹران کا حیولہ نظر آ جاتا ہے۔ دوربین کا اجزا نگاہوں پر فٹ ہو جائے تو دور دراز کی چیزیں قریب نظر آنے لگتی ہیں۔ جس قسم اور جس طاقت کا لینس آنکھوں پر لگ جائے اسی مناسبت سے اندیکھی چیزیں مشاہدہ بن جاتی ہیں۔ یہ تذکرہ ہے اس روشنی کا جو خارج میں کام کرتی ہے۔ خارجی روشنی کا زاویہ بدل جائے تو ہماری بصارت میں بھی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ذہن میں آنے والی اندرونی اطلاعات بھی روشنی کے عمل دخل پر قائم ہے۔ جب آنکھیں بند کر کے ذہن کو یکسو کر دیا جاتا ہے تو خارجی روشنی کا سلسلہ رک جاتا ہے، چنانچہ داخلی روشنی جو اس میں نفوذ کر کے اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔